बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को रिपोर्ट्स मिली है कि अगर बलदियाती इलेक्शन पंजाब में करवाए तो वो कामयाब नहीं हो सकते, जिस पर उन्होंने अहम मशावरत शुरू कर दी है। दूसरी तरफ साबिक़ चीफ जस्टिस को बदनाम करने और नवाज शरीफ को फेवर देने वाले जब पंडोरा बॉक्स खुला, साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तानिया ने, उन्होंने आज नवाज लंदन में मुकीम एक पाकिस्तानी से इश्तिहारी मुल्ज़िम से मदद मांग ली और उन्होंने कह दिया इस मौके पर मैं नहीं मदद कर सकता। कहा जा रहा है कि वो शख्सियत ने धमकी दी है कि वो वरना अगर उन्हें इस क्राइसिस में अकेले छोड़ा गया तो वो सारे राज अफशा कर देंगे। उनको लंदन किसने बुलाया, किस पर मजबूर किया और किसने एविडेंस दी। नाज़रीन, इसके बाद लंदन में बैठी अहम शख्सियत सख्त परेशान है और उसने पाकिस्तान में आइनी माहिरीन से बात करके जो तौहीन अदालत का केस सुप्रीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है उसके बारे में तफसीलात आगाह की और कहा कि राना शमीम को इस केस से कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, वरना राना शमीम हमारे ख़िलाफ़ कोई बड़ा काम कर सकते हैं। ये चीज़ मुख्तलिफ ज़राए से आई है। नाज़रीन, मुख्तलिफ लंदन से मिलने वाली खबर है जो मैं आज तक पहुँचा रहा हूँ। अब देखना ये है कि इस केस में अगर जिस शख्स के कहने पर, क्योंकि राना शमीम जो गिलगित बल्तिस्तानी के साबिक़ चीफ जज हैं, अदालत में मुख्तलिफ बयानात और मुतज़ाद बयानात, पहले उन्होंने कहा था कि ये एफिडेविट मैंने अपनी मिसिस के कहने पर कहा है, फिर उन्होंने कहा कि इसको मैं खुफिया रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद किया। तो राना शमीम और उनसे लंदन में मनपसंद बयान हल्फी लिखाने वाले मुश्किल में आ गए और राना शमीम ने कहा अगर इस मौके पर मैं अकेला नहीं फंसूंगा। नाज़रीन, ये है वो हालात जिसके बाद कहा जा रहा है कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात के सरबरा जो पाकिस्तान में आना चाह रहे थे, जिन्होंने आना नहीं था, प्रोपेगेंडा गया था, अब उन्होंने पाकिस्तान में ना आने का हतमी फ़ैसला कर लिया है, ताहम जब तक उन्हें कोई अहम हल्के यकीन दहानी नहीं कराते। यानी कि नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने करीबी हलकों को आगाह कर दिया है कि ऐसी सिचुएशन में वो पाकिस्तान आने की गलती नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए हालात कोई साज़गार नहीं। कहा जा रहा है कि एक DG ISI की ट्रांसफ़र पर जो इख्तलाफात थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सके। उसके बाद दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई और माशी बदहाली और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मुल्क को दिवालिये की आने वाली ख़बरों पर अहम हल्के सर जोड़ के बैठ गए हैं कि इस मौके पर अगर इस हुकूमत को रेस्क्यू करने की कोशिश की तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। बेहतर ये है कि सियासी मैदान को खुला छोड़ दिया जाए। इस सिलसिले में जब हुकूमत की अहम शख्सियात ने बाज़ लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि इस माशी बदहाली में एक तरफ तो अफ़गानिस्तान का इशू छिड़ा हुआ है, उसके मसाइल हल नहीं हो रहे, दूसरी तरफ भारत कोई भी फ्लैग सर्जिकल स्ट्राइक करने का ड्रामा कर सकता है, तो हम इस सियासत से फ़िलहाल उसको दूर रख रहे हैं, हमें इसमें मुलव्वस ना किया जाए। नाज़रीन, ये बात मौजूदा हुकूमत की परेशानी का बायस उस वक़्त बनी जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2-3 दफ़ा लाहौर के दौरे किए और मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की और ख़ुसूसन रिपोर्ट्स ली खुफिया, जिस पे उन्हें वाशगाफ तौर पर जवाब दिया गया कि पंजाब में उनका इलेक्शन जीतना इन सूरत हाल पर, जबकि अब मिनी बजट भी ला रहे हैं और महंगाई के बढ़ते हुए तूफ़ान में आपकी इंतखाबी मुहिम तिनकों की तरह बिखर जाएगी और आपके लोगों को अवाम के गमो गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इन हालात में अगर इलेक्शन कराए तो PTI के लिए इलेक्शन जीतना काफ़ी हद तक नामुमकिन और मुश्किल है, जिस पर वज़ीर आज़म ने
اپنے قریبی حلقوں سے مشورہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں بعض اہم ترین شخصیات پر برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے 3.5 سال جس پنجاب نے مجھے اکثریت دی تھی انہیں میرے خلاف اتنا کر دیا ہے. جتنے بھی خفیہ سروے کرائے گئے ہیں کہا جاتا رہا ہے کہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے رہنما ووٹ مانگنے آئیں تو ان کو غم و غصہ دکھائیں، اور اس طرح کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے جلسے جلوسوں میں بجلی کے بل، گیس کے بل اور مختلف مہنگائی اور کرپشن کے بارے میں احتجاج کر سکتے ہیں. اور وہ یہ احتجاج کرنے والے اپوزیشن رہنماؤں یا کارکنوں کے علاوہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہوں گے. یہ خبر حکومت کے لیے لمحہ فکریہ تھی اور سخت پریشانی تھی. انہوں نے ہر شہر سے پنجاب کے کم و بیش 36 ضلع ہیں جو رپورٹ کیا تو 36 ضلع میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات سخت دشوار ہیں، جس پر وزیر اعظم نے پہلے سوچا کہ اس الیکشن کو کسی طریقے سے بھی میکسیمم آگے لے جایا جائے اور آنے والے سال 2022 جو شروع ہو گیا منی بجٹ کے بعد، تو جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ 2022 کے بجٹ میں حکومت بڑے بڑے مراعات کا اعلان کرے کہ ہر شہر میں ہسپتال بنا رہی ہیں، یونیورسٹی بنا رہی ہے، اسکول بنا رہی ہے، روڈ بنا رہی ہے، اس دوران نوکریاں دیے جائے. تو جس پر ان کو آئینی ماہرین نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ یہ غلطی نہ کریں کہ عدالتیں آگے ہی بڑی نالاں ہیں. ہم عدالتوں کے حکم کئی دفعہ ٹال مٹول کر چکے ہیں، جس پر عدالتوں کے محترم جج صاحبان نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، جس پر وزیر اعظم نے اہم ترین حلقوں سے اس موقع پر ماضی کی طرح مدد مانگنا کہا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس معاشی بدحالی کے صورت میں ایک طرف تو معاشی ماہرین پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی بری خبر سنا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو، اللہ نہ کرے ہو، اللہ نہ کرے ہو، اللہ تعالیٰ 2022 کو پاکستان کی عام شہریوں کے لیے کامیابی اور سکون اور ترقی اور خوشحالی کا ملک بن کے سامنے آئے. جس پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس وقت سخت پریشان ہے. اگر الیکشن کراتی ہے تو عوام کا غم و غصہ اور ری ایکشن اس کے لیے احتجاج میں تبدیل ہو سکتا ہے، جو پی ڈی ایم پورے 3.5 سال پیسہ لگا کے بھی نہیں کر سکی. اگر یہ احتجاج لیڈر لیس آتا ہے تو حکومت کا ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا، جب سے اہم حلقوں نے بھی صاف معذرت کر لی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اہم حلقوں نے جو حکومت کے پاکستان کے دیوالیے کی خبریں آ رہی ہیں، بعض ملک بھر کے اکانومی کے ایکسپرٹ سے مشاورت کی ہے، تو انہوں نے ان کو یہی کہا ہے اگر حکومت اسی انداز سے بیڈ گورننس چلتی رہی، لوٹ مار رہی، تو پاکستان خدا نہ خواستہ اس سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے. یہ جنوری کی قسط لینے کے بعد آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک مزید سخت شرائط پر قرضہ دے گا، جس سے عام آدمی طاقتور حلقوں کے آگے یا بڑے بڑے احتجاج ہو سکتے ہیں. اور اس احتجاج کو کوئی سیاسی لیڈر نہیں بلکہ مہنگائی کی وجہ دیا ہے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے برا وقت شروع ہونے والا ہے، جس کو حکومت مان تو نہیں رہی لیکن حکومت کے لیے سخت پریشانی کا سبب ہے. اور اس میں کہا جا رہا ہے اس میں سب سے زیادہ عمل دخل پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن، نااہلی اور خصوصاً مہنگائی ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں ایک سروے کرایا گیا جس میں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کسی ایک شہر میں اچھا سکول یا ہسپتال بنایا اور کوئی اینٹ نہیں لگائی، لیکن مہنگائی، بجلی کے بل، پانی کے بل، گیس کے بل اور گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے لیے حکومت پریشان ہے. وزیر اعظم اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو اپنی کچن کیبنٹ سے کریں گے. اسی لیے آج فواد چودھری نے اپوزیشن سے مدد مانگی ہے کہ آؤ آ کے اصلاحات کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اب پانی پول سے گزر چکا ہے. اس حالات میں ان کا حکومت چلانا کافی حد تک بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. دوسری طرف شریف فیملی کے لیے اس سے بری خبر یہ آ گئی کہ رانا شمیم، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے مختلف وکلاء اور ہمارے دوست مختلف انہوں نے جنہوں نے کرایا تھا، ایک تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ویڈیو جعلی نکلی، ٹکڑے لگا کے کیے گئے. دوسرا بیان حلفی کا پوسٹ مارٹم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گیا ہے. رانا شمیم کے متضاد بیانات نے رانا شمیم کو توہین عدالت کا فرد جرم عائد کر دی، اور اس کے بعد کچھ صحافیوں پر بھی یہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ رانا شمیم کو ان کے وکلاء نے کہا ہے یہ صورتحال رہی
تو آپ کو توہین عدالت میں سزا ہو سکتی ہے، جس پر اہم ترین خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستانی اور نواز شریف کے پرانے ساتھی جن کے کہنے پر انہوں نے لندن میں بیان حلفی دیا تھا، اور جنہوں نے تحریر دی تھی، رانا شمیم نے، جو لندن میں بیٹھی اس شخصیت سے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، آپ نے تو کہا تھا یہ اوپن نہیں ہوگا اور میرے لیے مشکلات نہیں آئیں گی، اور میں نے آپ کے مطابق یہ سائن کر دی آپ کی موجودگی میں۔ اب مجھے عدالت سے خدشہ ہے کہ میرے خلاف توہین عدالت کی سزا سنائی جا سکتی ہے، جس پر ان شخصیت نے یعنی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اس موقع پر کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اہم ترین اطلاع ہے کہ رانا شمیم نے کہا اگر آپ نے اس موقع پر میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے ریسکیو نہ کیا، اور اگر مجھے تو یہ چانس نظر آئے کہ مجھے سزا ہو سکتی ہے، تو میں عدالت میں تمام حقائق بتا دوں گا کہ میں نے کس کے کہنے پہ لکھا، مجھے کس طرح مجبور کیا گیا، اور مجھے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور موجودہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے کس پر مجبور کیا، جس کے بعد نواز شریف سخت پریشانی کے عالم میں آگے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے مختلف دوست احباب اور آئینی ماہرین سے رانا شمیم کو تسلیاں دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی بات پر مطمئن نہیں ہو رہے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ لندن سے بیٹھی اہم شخصیت نے بعض قانونی ماہرین سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت رانا شمیم کے کیس پر مشاورت کی، تو انہوں نے کہا بادی النظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ ان پر توہین عدالت کا جرم فرد عائد کر دی گئی ہے، اس پر ان کو سزا ہو سکتی ہے، تو جس پر ادھر سے لندن سے بیٹھے اہم شخصیت نے کہا ان کو ہر حال میں بچاؤ، اگر یہ نہ ان کو سزا ہوتی ہے تو یہ سارا پھانڈا بھوڑ دیں گے، اور لندن میں ہونے والی پلاننگ اور اس کے کچھ کردار لاہور اور کراچی میں بھی ہیں ان کو بھی ایکسپوز کر دیں گے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کے قریبی حلقوں میں ہلچل سی مچ گئی ہے اگر رانا شمیم نے اصل باتیں کھول دی، اور یہ کس طرح اخبار میں چھپا، کس طرح انہوں نے لکھوایا، اور اس کا ٹارگٹ عدلیہ کو کیوں بنانا تھا اور لندن میں کیا فائدہ لینا تھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے نہ ختم ہونے والی مشکلات شروع ہو جائیں گی۔ اس مشاورت کے بعد کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے رہنماؤں کو سختی سے کہا ہے کہ وہ اب یہ خبریں دینا بند کریں کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک رانا شمیم کا ایشو سالو نہیں ہو جاتا اور انہیں طاقتور حلقے گارنٹی نہیں دے دیتے تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے، جبکہ رانا شمیم کسی بھی وقت اگر انہیں سزا سنائی جانے کا امکان ہوتا ہے تو وہ اس ٹوپی ڈرامہ جو کہ عدلیہ کی بدنامی کے لیے ڈالا گیا تھا اور نواز شریف اور مریم نواز کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا پلندہ پھیلایا گیا تھا، اس کے سارے راز افشا کر دیں گے، اور اس کے لندن میں بیٹھے اور پاکستان میں بیٹھے اہم ترین کردار بے نقاب ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے پاکستان میں قانون کی گرفت سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس صورتحال پر کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور ان کے قریبی حلقے سخت پریشان ہیں، اور نواز شریف نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میرا پاکستان میں آنے پر پارٹی کے رہنما بات بھی کرنے سے گریز کرے، کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی اور آئینی ماہرین کو کہا کہ رانا شمیم کو ہر حال میں توہین عدالت کیس سے بچانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائے، اچھے سے اچھی انہیں وکالت لے دی جائے۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سخت پریشان ہے، کیونکہ رانا شمیم کی اس بات پر کہ اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اس ڈرامے کے اصل کرداروں کو عوام کے سامنے اور عدالت کے سامنے رکھ دیں گے۔ اگر ایسی حقیقت ہوتی ہے، اگر یہ سٹیج آتی ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں، تو یقیناً پھر میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے جو شہباز شریف کے لیے بہت زیادہ حالات سازگار ہو رہے تھے، ان میں بھی دشواریاں اور رکاوٹیں کھڑی ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں 7 جنوری کو جو فرد جرمایت کی جا رہی ہے رانا شمیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور بیٹھے لندن میں نواز شریف کی مشکلات کا ایک سفر اور مشکل راستہ اور شروع ہوتا جا رہا ہے جو کم سے کم پاکستان نہیں آ رہا۔ ناظرین، ساری صورتحال میں نے آپ تک رکھی۔ بلدیاتی الیکشن میں وزیر اعظم کی پریشانی، رانا شمیم کی توہین عدالت میں سزا کے خدشے کے پیش نظر جو ڈرامہ بنایا گیا تھا عدلیہ کو بدنام کرنے کا، اس میں اصل کرداروں کو یہ دھمکی دینا کہ پھر میں سارے راز افشا کر دوں گا، ایک صورتحال پیچیدگی کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے حکومت اور نواز شریف اس موقع پر کس طرح نکلتے ہیں۔ تاہم یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پاکستان کی سیاست کے لیے اہم موڑ ثابت ہوگا، جبکہ
مہنگائی عمران خان کی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے، اس سے بچنا ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔